उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़ है। दरअसल ये जो हमने एक डाटा कलेक्ट किया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बतौर वज़ीर ख़ारजा चार्ज संभाले तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक, यानी अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। इन 8 महीनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कारकर्दगी क्या है और उनने किन किन ममालिक का दौरा किया। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो तकरीबन 14 ममालिक के 20 दौरे किए। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका में है, तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमेरिका और अरब अमारात के 3 दौरे किए हैं। सऊदी अरब, चीन और उज़्बेकिस्तान के 2 दौरे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किए। इस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो इनफरादी तौर के ऊपर जो है वो 13 दौरे किए हैं। वज़ीर आज़म के साथ तकरीबन 7 दौरे उन्होंने किए हैं, यानी कि ऐसा वफाद वज़ीर आज़म के साथ भी कुछ उन्होंने दौरे किए हैं, तो यूँ वज़ीर आज़म के साथ 7 और इनफरादी तौर पर तकरीबन 13 दौरे जो हैं वो शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है ईरान, तुर्की, मिस्र, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कतर का भी एक दौरा जो है वो किया है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मीडिया प्रोपेगेंडे को अगर आप छोड़ें कि मीडिया में ये चलता रहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो 1 अरब से ज़्यादा के अखराजात आए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैरून मुल्क दौरों पर अखराजात के ऊपर, और बलबला बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ किया गया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वज़ारत ख़ारजा की दस्तावेज़ात के मुताबिक जो हकीकत खुल के सामने आती है, और वो हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जितने भी दौरे किए हैं वो उसके तमाम के अखराजात अपनी जेब से अदा किए हैं। सिर्फ़ अपनी जेब से अपने अखराजात अदा नहीं किए कि बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जो भी स्टाफ गया है, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अपना पर्सनल स्टाफ भी अगर उनके साथ गया है जिसमें उनकी सिक्योरिटी भी शामिल है, तो उसके भी अखराजात बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपनी जेब से जो हैं वो अदा हुए। ये बड़ी अच्छी बात है। वज़ारत ख़ारजा का रिकॉर्ड ये कहता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने TADA जो आमूमी तौर के ऊपर लिया जाता है वो TADA तक भी नहीं लिया। इसके बरक्स ये कहा जाता है कि वज़ारत ख़ारजा ने ये चीज़ का दावा भी किया है कि जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे वो तो सरकारी अखराजात पे दौरे करते ही थे, लेकिन TADA भी वज़ारत ख़ारजा से लेते थे, यानी शाह महमूद कुरैशी। लेकिन उसके बरक्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए, जो एक अच्छी बात है। और इसके बाद हम ये आते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इन 8 माह के दौरान क्या कुछ किया। तकरीबन मैंने जो कैटेगराइज़ की हैं उसके मुताबिक 5 बड़ी कामयाबियां जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को लेकर दी हैं। अब वो 5 बड़ी कामयाबियां में से पहले नंबर पे जो है वो पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल किया है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि पाकिस्तान जो है वो साबका रजीम में या साबका दौरे हुकूमत में, इमरान ख़ान की रजीम में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका था। कोई भी वज़ीर आज़म या किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान में आना तो दूर, वज़ीर ख़ारजा भी आने को तैयार नहीं था। और इवन यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के फ़ोन भी अटेंड नहीं किए जाते थे। ये भी आपको इल्म है, आप इस सब से आगाह हैं कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कितने मिन्नतें की गई कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो बाइडन से जो है वो फ़ोन पे, ठीक है विज़िट ना सही, लेकिन फ़ोन पे जो है वो बात करना चाहते हैं, बात कर ली जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल यकसर इनकार किया। तो यहाँ तक नौबत थी कि हमारे वज़ीर आज़म का कोई फ़ोन तक जो है वो उठाने को तैयार नहीं था। तो यूँ पाकिस्तान इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेशन में चला गया था। पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर और आलमी जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान जो है वो कहीं पे मौजूद नहीं था। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। लेकिन जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 14 से ज़्यादा ममालिक के दौरे किए हैं, और इसके साथ साथ ये सब कुछ इस वजह से किया कि पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल हो। और फिर हम सब ने देखा, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ और वो पाकिस्तान
جس کو جو ہے وہ کوئی جس کا فون سننے کو تیار نہیں تھا، آج اس کے ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں، صدور ہیں، وہ پاکستان آنے کو تلملا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ کئی وزراء خارجہ یہاں کا وزٹ کر گئے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا انٹرنیشنلی مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک بھی پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں۔ اور ابھی 9 جنوری کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ دنیا سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے متعلق فنڈز اکٹھے کیے جائیں اور پاکستان کی ہر ممکن جو ہے وہ امداد کی جائے یا مدد کی جائے۔ اور یوں عالمی تشخص آپ نے دیکھا ہو کہ چین ہو، امریکہ ہو یا روس ہو، یہ 3 بڑی طاقتیں، اور ان 3 طاقتوں کے ساتھ پاکستان نے اپنے جو ہے اثر نو ریلیشن کی جو ہے وہ تجدید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے تعلق اچھے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اور مثال ایک دیتا ہوں کہ 20 سال سے، ٹھیک ہے، یعنی جو آخری گورنمنٹ تھی تقریباً 10 سال 11 سال ہو گئے ہیں، جب صدر آصف علی زرداری ہماری حکومت صدر آصف علی زرداری کی حکومت تھی تو اس وقت انڈونیشیا کا وزٹ کیا گیا تھا، ہینا ربانی خان وزیر خارجہ تھی۔ اس کے بعد تو کسی وزیر خارجہ نے وزٹ تک نہیں کیا، تو اب جا کے بلاول نے وزٹ کیا۔ آپ نے خود دیکھا کہ آسیان نیشن کے اوپر وہ جو سنگاپور گئے اور سارا کچھ، تو یوں جو ہمارے برادر دوست ممالک تھے وہ بھی ہم سے جو ہے وہ منہ موڑ چکے تھے، تو ان سب کو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے واپس پاکستان کے ساتھ جوڑا، اور یوں پاکستان کا جو انٹرنیشنل تشخص ہے، عالمی تشخص ہے، وہ بحال کیا۔ اچھا، پھر ترقی پذیر ممالک دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری کے پاس وقت یوں کم تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا وقت ان کے پاس اور بھی بہت ہے، لیکن جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے ورلڈ وائڈ، اس کا پاکستان سربراہ تھا، اور وہ G77 جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، تو اس کا پاکستان جو ہے وہ سربراہ تھا، اس کی چیئر پاکستان کے پاس تھی، اور بلاول بھٹو زرداری نے وہ 8 ماہ جب وزیر خارجہ بنا تو اس نے G77 ممالک کے اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کو اتنا جو ہے وہ متحرک کیا کہ ان کو مقدمہ جیت کے دیا موسمیاتی انصاف کا، عالمی تشخص بحال کیا۔ موسمیاتی انصاف کا مقدمہ خود جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جو سیلاب آیا، فلڈ آیا، پاکستان متاثر ہوا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے G77 پلس چائنا کا جو بلاک ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو اکٹھا کیا، چونکہ چیئر بلاول بھٹو زرداری کے پاس تھی، سربراہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ اپنے ناجائز منافع، صنعتی منافع کے لیے ماحولیاتی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، اور پاکستان اور ہم جیسے جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو ہمیں عالمی برادری سے جو ہے وہ ڈیمیج کلیم کرنے چاہیے، نقصانات کا ازالہ عالمی برادری کرے، عالمی طاقتیں کریں۔ تو یوں موسمیاتی انصاف کا جو مقدمہ ہے وہ COP27 جو مصر میں جو سمٹ ہوا، وہ پاکستان کا جو تجویز کردہ اس حوالے سے موسمیاتی انصاف سے متعلق جو فنڈ تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ تو یوں موسمیاتی انصاف کا مقدمہ جو G77 یا ترقی پذیر ممالک گزشتہ 30 سال سے فائٹ کر رہے تھے عالمی طاقتوں سے، ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کو انصاف دلا دیا۔ تو یوں یہ صرف نہ صرف پاکستان بلکہ پوری تیسری دنیا کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اب تیسرا جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کے مقدمہ بلاول بھٹو زرداری جو یہاں پہ دفن ہو چکا تھا، اگرچہ سب سے اولڈ مقدمہ ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اسے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ گزشتہ رجیم نے جو ہے وہ شاید مودی رجیم تھی، اور مودی رجیم کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کشمیر جو ڈسپیوٹڈ مقبوضہ کشمیر ہے وہ انڈیا نے اپنے ساتھ انیکس کر لیا، اور ہم نے ماسویہ جمعے کو احتجاج کے اور کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی 1 یا 2 جمعے احتجاج کیا۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے مسند خارجہ امور سنبھالی، تو اس کے بعد سے انہوں نے کشمیر کے مقدمے کو اہمیت دی، اور چونکہ ان کے خود نانا کہتے تھے کہ کشمیر کے معاملے پہ میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پھر سے اس مقدمے کو جو ہے سلامتی کونسل سے میں دوبارہ زندہ کیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، ان کو جو تپ لگی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کا بھرپور جواب دیا بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کہ جو اس نے مودی کو گجرات کا قصائی کہا، اور کہا کہ گجرات کا قصائی اب کشمیریوں کا قصائی بن چکا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس معاملے پہ پورے انڈیا میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے گئے، اور یوں جو کشمیر کا مقدمہ جو دفن ہو چکا تھا وہ اب پھر سے زندہ ہو گیا، اور بلاول بھٹو زرداری نے سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی مخالفت کرتے ہوئے واضح طور کے اوپر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک رکن ملک خود اقوام متحدہ کی قراردادوں پر امپلیمنٹ نہیں کر رہا اور وہ سلامتی کونسل کا جو ہے مستقل رکن بن جائے، تو یوں جو ہے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا اور انڈیا کی پوری خارجہ پالیسی دھرم سے نیچے گر گئی بلاول بھٹو زرداری کی صرف ایک وار سے، اور کشمیر کا مقدمہ زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فاٹف پہ۔ فاٹف کا معاملہ بڑے عرصے سے پاکستان میں چل رہا تھا، قانون سازی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان کو وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جب منصب سنبھالا تو ہنا ربانی کھر کو بھی انہوں نے ایکٹیو کیا، اور اسی طریقے سے پھر ٹاسک فورس جو انہوں نے بنائی، اور پھر وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو فلفل کرتے ہوئے پاکستان نے جو ہے وہ جرمنی کو کہا، امریکہ کو کہا، اور جو باقی دوست ممالک ہیں ان کو پاکستان نے کہا کہ وہ بھی پاکستان میں کو فاٹف سے نکالنے میں مدد کریں۔ اور یوں پھر آپ نے دیکھا جب اب جرمنی کی یہاں پہ وزیر خارجہ آئی تو بلاول بھٹو زرداری نے فاٹف کا ایشو اٹھایا تھا، تو اب معاملہ یہ ہوا کہ فاٹف میں بھی پاکستان جو ہے اس کی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو بلاول کے سر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے، وہ اگرچہ اتنا عالمی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن وہ نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور خاص کر جو سوشل میڈیا یا کنٹینٹ کریٹر تھے فیس بک پہ، اور ان پہ کہ فیس بک نے اپنی مونیٹائزیشن پاکستان میں بند کر رکھی تھی، پاکستان میں مونیٹائزیشن نہیں ہو رہی تھی، اور جو بیچارے پیج بناتے تھے ان کو ارننگ نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو ہے دوسرے جو ممالک ہیں ان وہاں سے کسی کو پیسے دے کے یا کچھ کر کے تو وہاں سے ایڈمن بنوا کے تو وہ کچھ ایسا کر رہے تھے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری جب سنگاپور گئے تو انہوں نے جا کے فیس بک کا جو ساؤتھ ایشیا یا ایشیا پیسیفک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے فیس بک کی مونیٹائزیشن جو ہے وہ آن کرائی، جس سے ہزاروں لاکھوں بلکہ پاکستان کے جو کنٹینٹ کریٹر ہیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ان سب کو جو ہے وہ ایک بینیفٹ ملا۔ تو یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ان 8 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ملنے والی کامیابیاں ہیں۔ تو مجموعی طور پر بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ 5 جو میں نے کیٹاگرائز کی ہیں کہ عالمی تشخص بحال کیا، یعنی کہ پھر سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے 8 ماہ کی وزارت خارجہ کے دوران پاکستان کا عالمی تشخص بحال کیا، کشمیر کے مقدمے کو پھر سے زندہ کیا، موسمیاتی انصاف کا مقدمہ نہ صرف پاکستان بلکہ تیسری دنیا کو جیت کر دیا، فاٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلوایا اور باعزت قوموں کی لسٹ میں پاکستان کو داخل کرایا، اور پھر سب سے اینڈ پہ کہ فیس بک کا جو مونیٹائزیشن ہے وہ سنگاپور جا کر مونیٹائزیشن جو ہے پاکستانیوں کے لیے آن کرائی، تاکہ پاکستان کے کنٹینٹ کریٹرز جو ہے وہ فیس بک سے براہ راست ارننگ کر سکیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کی وہ کامیابیاں ہیں جن کا ادراک ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے، اور چہ جایا کہ یہ یہاں پہ پراپیگنڈے کیے جائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ پاکستان کے 1 ارب سے زائد جو ہیں اس کے اخراجات ہیں، نہیں جی اس نے اپنی جیب سے ادا کی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایک خبر یہاں پہ چل رہی تھی کہ وہ امریکہ میں گرفتار ہو گئی، یہ سب جھوٹ بکواس چلتا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت میں نے آپ کو بتا رہی ہے، بلکہ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔